अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको तस्बीह टीवी पर हुज्जाज इकराम आपकी रहनुमाई के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मक्का के अंदर हरम के करीब तरीन जो होटल्स थे उनके बारे में बताया था और अजीज़िया की वादी दिखाई थी, हाजियों की रिहाइशें दिखाई थी और वहाँ से आने जाने के रास्तों के बारे में आपकी रहनुमाई की थी। तो बहुत ज़्यादा वीडियो को हाजियों ने पसंद किया और उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि आप हमें मशायर और हज के आयाम के बारे में वादी मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफ़ात की वीडियोज़ भी बनाकर भेजें। तो ये आपके सामने आज देखते हैं। जी, आज हम वीडियो देखते हैं। ये आप हमारे सामने जमरात कॉम्प्लेक्स है और ये मिना के अंदर मौजूद है, जहाँ पर शैतान को स्टोनिंग की जाती है, उसको कंकर मारे जाते हैं, रमी जमरात की जाती है। मिना की वादी के अंदर ख़ास मकामात का आज हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी कि मिना की बस्ती कैसी है, जमरात कम्प्लेक्स में क्या-क्या है, वो मुकाम जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया गया था। अज़ीज़िया से आपकी रिहायशी कितनी दूर हैं और अज़ीज़िया से आप कैसे पैदल भी मिना की वादी जा सकते हैं। ट्रेन की सहूलत कहाँ से आपको मिलेगी, ट्रेन स्टेशंस कहाँ पर हैं, पैदल चलने वालों के रास्ते कहाँ पर हैं, मिना टावर्स की लोकेशन क्या है, वाशरूम्स वगैरह और हॉस्पिटल्स वगैरह, ये तमाम तर सहूलियात मिना की वादी में कहाँ-कहाँ पर हैं। इस पर आज हम ब्रीफली एक वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती है। हर हाजी जो हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहा है या जो हज या उम्रा की ख्वाहिश रखता है, उसको ये वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए। मेरी आपसे गुज़ारिश है, मैंने कभी भी अपनी किसी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, लेकिन आज की वीडियो में आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और कोई भी अहम चीज़ आपसे रहनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे सामने आप देखेंगे ये जमरात कम्प्लेक्स है। जमरात कम्प्लेक्स है और जमरात कम्प्लेक्स के अंदर ये वाली जो जगह है, ये वाली जमरा कुबरा इसको कहते हैं, बड़ा शैतान जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं। फिर उसके बाद ये एक वेंटिलेशन के लिए एरिया आ जाता है, ये हवादार एक छतरी सी बनी हुई है। उसके बाद अगली मकाम जो आता है इसको दरमियानी जमरा या दरमियाना शैतान कहते हैं। और इसके अलावा ये जमरा सगीर है, छोटा जमरा जिसे छोटा शैतान कहा जाता है। ये जमरात कम्प्लेक्स एरिया, ये जो रेड कलर का आप सारा फर्श देख रहे हैं और बीच में ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस सारे एरिया को जमरात कम्प्लेक्स कहते हैं। जमरात कम्प्लेक्स को हम थोड़ा सा व्यू करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का है। देखिए इसकी साइडें किस तरह हैं, यहाँ से कैसे हाजी आते जाते हैं। हम ये अंदर का मंज़र देखते हैं। ये टॉप फ्लोर है, ये उससे नीचे वाला फ्लोर है। ये वो दीवार है सामने आपके, जहाँ पर स्टोनिंग की जाती है, पत्थर मारे जाते हैं। और इसके मुख्तलिफ व्यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ। साइडें इसकी देखते हैं, साइडों से ये जमरात कम्प्लेक्स किस तरह का है। ये देखिए, पहले हमने ऊपर से देखा, अब इसको हमने इसका स्ट्रीट व्यू देख लिया साइडों से आते-जाते। हाजियों को भी इसमें हम देख रहे हैं और इसका नज़ारा किस तरह का है। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है और कई मनाजिल पर ये मुश्तमिल है और यहाँ पर हर साल सब तमाम हाजियों ने 3 दिन रमी जमरात के लिए जाना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जी मिना की वादी। ये देखें जी, ये मिना की वादी है। यहाँ पर ये सफ़ेद रंग के जो ख़ैमे हैं, ये इन ख़ैमों के अंदर हाजियों ने क़याम करना होता है। इसके मुख्तलिफ़ ज़ोन हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मकातिब हैं। ख़ुसूसी तौर पर ये जो शुरुआती मकातिब होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के मकतब ए और बी कैटेगरी के मकातिब होते हैं और यहाँ पर हाजियों को अच्छी शानदार सहूलियात दी जाती हैं। वादी मिना एक ऐसी आबादी है जो पूरे साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन के लिए आबाद होती है और फिर पूरा साल खाली रहती है। ये ऐसा शहर है जो सिर्फ़ 5 दिन के लिए आबाद होता है और यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 लाख अफ़राद आ जाते हैं और फिर 30 से 40 लाख सारे के सारे इसको खाली छोड़कर चले जाते हैं। मिना के अंदर जाने के रास्तों को हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि हमारे हाजी कहाँ पर क़याम पज़ीर होंगे। ये अज़ीज़िया की वादी है, जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, दीगर ममालिक के हुज्जाज इकराम हज के दिनों में रहते हैं। ये सारा एरिया वो है जहाँ पर हाजी जो है वो रिहाइश पज़ीर होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर अपना पाकिस्तान हज मिशन हॉस्पिटल जो है वो भी दिखाया था। आज हम दोबारा देखते हैं जी, ये है पाकिस्तान हज मिशन हॉस्पिटल की बिल्डिंग और इसके साथ आप देखें तो ये 2 रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े-बड़े ये 2 रास्ते। जो एक है ये वाली देखिए, ये पहली रोड जा रही है, इसको कहते हैं किंग खालिद। किंग खालिद रोड है, ये किंग खालिद रोड आप देखिए, ये अज़ीज़िया से जाती है और ये टनल के ज़रिए मिना की वादी के अंदर दाखिल हो जाती है। आप जाके देखिए, ये एक पुल आ रही है, पुल आने के बाद ये देखिए, ये टनल आ गई। ये टनल्स के बाद ये जाके मिना की वादी के अंदर निकलती है और जब निकलती है तो आगे एक पुल शुरू हो जाता है। पुल में अरबी में पुल को कुबरी कहते हैं
اور اس کو قبری خالد کہا جاتا ہے۔ یہ منی کے اندر انٹری کا پہلا بڑا راستہ ہے۔ آپ قبری خالد سے بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ کنگ عبداللہ روڈ ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ کنگ عبداللہ روڈ ہے، اور یہ کسی ٹنل وغیرہ سے نہیں جاتا، یہ سیدھا سیدھا جاتا ہے اور آگے برج آ جاتا ہے منی کی وادی کے اوپر۔ اور یہ دیکھیں ان دو روڈز کے درمیان، یہ دیکھیں یہ جو دو روڈ ہیں، کنگ عبداللہ روڈ اور اس کے ساتھ یہ کنگ خالد روڈ، اس کے درمیانی علاقے میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر حاجی آباد ہوں گے۔ یہاں سے پیدل بھی تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا راستہ ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ بس کے ذریعے جائیں، کیونکہ یہ سفید خیموں کی بستی کے اندر ایک ہی جیسے نظارے ہیں، ایک ہی جیسے مکاتب ہیں۔ یہاں پر جا کر عموماً حجاج کرام راستے بھول جاتے ہیں، اور اگر آپ راستہ بھول گئے اور اپنے مکتب تک نہ پہنچے تو گرمی کی شدت میں آپ کو رات مکتب سے باہر بھی گزارنی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ غلطی نہ کریں، ہمیشہ اپنے مکتب کے ساتھ ہی آپ منی کی وادی کے اندر جائیں۔ جمرات کمپلیکس کو دیکھا، منی کی وادی کو سمجھا، عزیزیہ کے ساتھ اس کا راستہ سمجھا۔ اب ہم اس کے تھوڑا سا سراؤنڈنگس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرف سے مزدلفہ، ایک طرف سے اس کو مزدلفہ کی وادی لگتی ہے۔ دیکھیے یہ مزدلفہ، جہاں پر حاجی یہ وہ روڈ ہیں جو ریڈ اور یلو کلر کے روڈ ہیں، یہ پیدل چلنے والے حاجیوں کے لیے روڈ ہے۔ پیدل چلنے والے حاجی آتے ہیں، یہ مزدلفہ کی وادی ہے۔ اس وادی میں رات کو حاجی قیام کرتے ہیں، اور صبح طلوع آفتاب کے بعد جہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جیسے حاجی اس وادی سے نکلتے ہیں، یہ دیکھیں یہ منی کی وادی جیسے مزدلفہ کی وادی ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی منی شروع ہو جاتا ہے۔ کنگ عبداللہ روڈ جو ہے اس کے نیچے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی یہ خیمہ بستی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کا کچھ حصہ وادی مزدلفہ میں ہے، جسے نیو منی کہا جاتا ہے، کیونکہ جگہ کی منی کے اندر جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کو ایکسپینڈ کر کے تھوڑا سا مزدلفہ کا ایریا بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اور دوسری سائڈ اس کی ہم دیکھتے ہیں تو یہ عزیزیہ والی ہے، جس طرف میں نے آپ کو نشاندہی کی کہ عزیزیہ سے کیسے ہم نے جانا ہے، کن راستوں سے جانا ہے، اور ایک طرف اس کی یہ پہاڑ ہیں، اور چوتھی سائڈ جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے بن داؤد۔ یہ مکہ کے اندر ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے، بڑا مشہور سٹاپ ہے جسے بن داؤد سٹاپ کہتے ہیں، اور یہیں سے آپ کو بس بھی ملتی ہے، لیکن بس کی ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا، ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بن داؤد سٹاپ ہے، یہ بن داؤد مارکیٹ ہے۔ اس چوک سے جو ہے وہ آپ وادی منی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور پہلے اس سائڈ سے آئیں گے تو پہلے جمرات کمپلیکس آئے گا، جمرات کمپلیکس کے بعد پھر آپ کے لیے وادی منی کے جو ہے وہ راستہ آپ کو مل جائے گا، آسانی سے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مکے پہ جب حاجی طواف زیارہ کر کے آتے ہیں تو وہ اسی جمرات کمپلیکس والی سائڈ سے داخل ہوتے ہیں، لیکن اس کے راستے مختلف ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جب طواف زیارہ کی ویڈیو ہوگی اس میں بتائیں گے، ابھی ورنہ وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس میں ہم اس مقام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا، تو وہ یہاں پر ایک پہاڑی کے اوپر ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے، میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر وہ مجھے نظر آ گئی، نہیں تو میں اس کی ایک ویڈیو سی یہاں پہ لگا دوں گا جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی وہ جگہ مل نہیں رہی، لیکن میں اس کی نشاندہی آپ کو کر دوں گا جی بعد میں۔ اچھا، پھر عزیزیہ کے لیے اب ہم ٹرین اسٹیشنز کو دیکھتے ہیں جی۔ ٹرین اسٹیشنز ہم دیکھتے ہیں جب حاجی یہاں سے مزدلفہ سے آنا شروع ہوں گے تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ٹرین اسٹیشن کون سا ہوگا جی۔ مزدلفہ سے آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پہلا یہ ٹرین اسٹیشن ہے۔ اب حاجی پوچھتے ہیں جی کہ ہمیں ٹرین کی بہت زیادہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ ٹرین کے بارے میں بتائیں جی، کہ ٹرین کا ہمیں ٹکٹ یا ملے گا، یا سہولت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دیکھیں جی یہ منی اسٹیشن نمبر 1 ہے۔ اس اسٹیشن کو ہم اندر سے دیکھتے ہیں پہلے تو یہ کس طرح کا ہے جی۔ یہ دیکھیے یہ اسٹیشن ہے، اور حاجی اس میں یہ ایسے آتے جاتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ شاندار یہ ٹرین ہے۔ آپ اس ٹرین کو دیکھیں، یہ ٹرین اسٹیشنز ہیں، اس کا نیچے سے ویو دیکھتے ہیں ٹرین اسٹیشن کا۔ اچھا، یہاں سے یہ ٹرینز جو ہیں وہ حاجیوں کو تقریباً 3 لاکھ حاجیوں کو لے کر جانے کی کیپیسٹی رکھتی ہے جی یہ ٹرین، اور 3 لاکھ حاجی ہر سال یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر اس پہ سفر کرتے ہیں۔ اور یہاں سے اب جن حاجیوں کے مکتب اس ٹرین اسٹیشن کو آپ دیکھیں، یہ ٹرین اسٹیشن ہے، اس ٹرین اسٹیشن کے قریب ترین یہ جو مکاتب ہیں، ان میں اگر آپ کا خیمہ آ جاتا ہے تو پھر تو آپ ٹرین کی سہولت سے جائیں گے، لیکن اگر آپ فرض کریں کہ آپ کا مکتب فرض کریں یہاں پر آ جاتا ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے، اور یہ ٹرین اسٹیشن سے کافی دور ہے، تو بجائے اس کے کہ 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر آپ ٹرین اسٹیشن کی طرف سفر کریں، پھر اس کے بعد آپ ٹرین اسٹیشن کی لائنوں میں 3 گھنٹے کھڑے ہوں، تو پھر اس سے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر ان حاجیوں کو پریفر کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ بس کے ذریعے جائیں، یا پھر وہ پیدل
یہ مینا کے مختلف روڈ ہیں، آپ کو آپ کے میپس دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کن راستوں سے چل کے جانا ہے، تو وہاں پر جا کر آپ پیدل رمی جمرات کریں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پہلا اسٹیشن آپ نے دیکھ لیا، اب پہلے اسٹیشن کے بعد ہم جاتے ہیں جی اسٹیشن نمبر 2۔ اسٹیشن نمبر 2 یہ دیکھیں جی، یہ جو آپ کو سفید چھتریاں نظر آ رہی ہیں، یہ اسٹیشن نمبر 2 ہے، اور یہ سیڑھیاں ہیں جہاں سے حاجی اوپر ٹرین کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جانب ہوتی ہیں، حاجی یہاں سے آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو قریب ترین لوگ ہوں گے وہ ٹرین اسٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ سفر کر سکیں گے، دور والوں کے لیے ٹرین کی سہولت نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں، اور ان کا جو مینا کا تیسرا اسٹیشن ہے، یہ جمرات کمپلیکس کے بالکل پاس ہے۔ یہ جمرات کمپلیکس ہے، یہ جمرات کمپلیکس ہے، جمرات کمپلیکس کے پاس یہ ٹرین اسٹیشن ہے۔ یہ ٹرین اسٹیشن ہے جو رمی جمرات کے لیے بالکل جمرات کمپلیکس آپ کو اتارتا ہے، اور یہاں سے آپ ایک برج کے ذریعے سیدھے جمرات کمپلیکس چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو حاجی ٹرین اسٹیشن سے جائیں گے وہ تو جائیں گے، کیونکہ وہ مزدلفہ سے بھی ٹرین سے ہی آ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے جو پیدل جانا ہے حاجیوں نے، پیدل جانے والے حاجیوں کے لیے بیسٹ راستہ یہ ہے کہ یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں پیلا اور لال رنگ کا، سرخ اور پیلے رنگ کا جو روڈ ہے، آپ نے اس پر رہنا ہے، یہ سب سے بیسٹ راستہ ہے۔ ویسے تو مینا کی وادی میں آپ یہ سارے راستوں سے داخل ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ جو راستہ ہے جس کے اوپر پیلا اور لال رنگ کی سڑک بنی ہوئی ہے، اس کو آگے جا کے جیسے ہی آپ اولڈ مینا کے اندر داخل ہوں گے تو یہ سڑک آپ کو مل جائے گی جی، یہ پیڈسٹرین روڈ نمبر 1 اسے کہتے ہیں، طریق المشاہد جو ہے 1 اسے ہم کہیں گے۔ اور یہ دیکھیے اس کے اوپر یہ شیڈ بنا ہوا ہے، بہت شاندار شیڈ ہے اور سایہ دار بہترین، حاجی ماشاءاللہ اسے بڑی آسانی سے یہاں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ کافی لمبا پوری مینا کی وادی کو دیکھیں یہ کور کرتا ہوا جا رہا ہے، اور جمرات کمپلیکس کے پاس بالکل جا کر آپ اس روڈ سے نکلتے ہیں۔ یہاں پر آنے والے حاجی گرمی سے کافی حد تک بچ جاتے ہیں، کچھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اندر واش رومز کی سہولت ہے، ٹھنڈے پانی کی جگہ جگہ پر سہولت ہے، تو یہاں پر یہ بیسٹ راستہ ہے پیدل جانے والے حاجیوں کے لیے۔ یہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو سامنے ہی جمرات کمپلیکس ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس جگہ سے نکلتے ہیں یہاں تو پنکھے اور ہوا کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، یہاں سے پھر آپ کو مشکل شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں پر آپ اپنی پانی کی بوٹلز وغیرہ کو اچھی طرح سے بھر لیں، اور یہاں سے اب گرمی کو فیس کرنے کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے، اور یہ چڑھائیاں ہیں، یہ چڑھنی کافی مشکل ہوتی ہیں، تو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ جمرات کمپلیکس کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو جمرات کمپلیکس کے اندر بہترین قسم کی جناب کولنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں، یہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو بیٹھنے کا یا آرام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہاں پر ذرا سی بھی بھگدڑ مچ جائے تو حاجیوں کی شہادتوں کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے فوری طور پر آپ کو رمی کرنے کے بعد نکلنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم نے دیکھ لیے راستے، دیکھ لیے ہم نے، وادی مینا کو سمجھ لیا، ہم نے جمرات کمپلیکس کو سمجھ لیا، اس کے ساتھ ملکہ عزیزیہ کی بستی کو دیکھ لیا۔ اب اس میں جو خاص ترین مقامات رہتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ یہ ہر جمرات کمپلیکس آپ کو دکھایا تھا، جمرات کمپلیکس کے پاس بالکل یہ بڑی شاندار مسجد ہے، مسجد الخیف، یہ اس کی چھت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا ہم ویو دیکھتے ہیں جی، یہ ہے وہ مسجد، مسجد الخیف جو وادی مینا کے اندر ہے۔ یہاں پر 70 انبیاء کرام کی روایات کے مطابق مدفون ہیں، اور کچھ روایات یہ ہیں کہ یہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے، تو اس مسجد کے اندر آپ ضرور جائیں اور نوافل ضرور ادا کریں۔ یہ بہت معتبر مقام ہے اور بہت عزت اور مرتبے والا مقام ہے، یقینی طور پہ آپ کو یہاں پر جا کر نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ملتا ہے جس کو مینا ایمرجنسی ہاسپٹل کہتے ہیں، یہ بھی شاندار ہاسپٹل ہے مینا میں، حاجیوں کو میڈیکل کی سہولیات کے علاوہ، اس کے علاوہ مینا کی وادی میں جگہ جگہ یہ جہاں پہ بھی آپ ایچ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ کافی سارے سینٹر ہے، ہر جگہ پر جہاں پر بھی یہ آپ کو ایچ لکھا ہوا نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ میڈیکل سینٹر ہے، جیسے یہ ہیلتھ میڈیکل سینٹر نمبر 1 ہے، اور ہم مینا کی وادی میں یہ دیکھتے ہیں یہ ہیلتھ سینٹر نمبر 20 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہ مینا کی وادی میں یہ دیکھیں جو ریڈ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے، اسی طرح یہ جو نیلے رنگ کی آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں جن کی چھت نیلی ہے، یہ سارے واش رومز ہیں، مکاتب کے درمیان یہ واش رومز ہیں، اور اس کو دیکھیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک سائڈ کے واش رومز کو مردوں کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے سائڈ کے واش رومز کو خواتین کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں مینا ٹاورز، مینا ٹاورز جی یہ بھی مینا کے جو جمرات کمپلیکس ہے اس کے ساتھ ہی ہیں، اور بہت شاندار قسم کی حاجیوں کی
یہاں پر رہائشیں ہیں، یہ ایگزیکٹو کلاس کے VVIP کے پیکیج کے تحت جانے والے حاجی جو ہیں وہ ان بلڈنگس میں رہتے ہیں۔ یہ بالکل ہوٹلس کی طرح کی بلڈنگز ہیں اور یہاں پر حاجیوں کا قیام کیا جاتا ہے۔ یہ مینا ٹاورز ہیں، اس کے علاوہ مینا کے اندر پرانے بھی کچھ ٹاورز ہیں، جیسے یہ ہیں، یہ کچھ بلڈنگز مینا کے اندر موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری خیمہ بستیاں ہی ہیں، تو یہاں پر بھی حاجیوں کے قیام اور دیگر معاملات کے لیے ان بلڈنگز کو بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ نیلے رنگ کے واش رومز کی بلڈنگز دکھائی تھی، کچھ اس طرح کی بلڈنگز بھی ہیں جو پبلک حمام جسے کہتے ہیں، یا جو پبلک ٹوائلٹس ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب میرے خیال سے حاجیوں کی اس معاملے میں جتنی بھی رہنمائی ممکن ہو سکی میں نے کر دی۔ آپ کو راستوں کے بارے میں بتا دیا، آپ کو فاصلے بتا دیے، عزیزیہ سے اس کا بتا دیا، مکہ شریف سے اس کے راستے بتا دیے، اور یہاں پر اہم ترین مقامات جمرات کمپلیکس اور آپ کے باقی ٹرین کے اسٹیشنز، پیدل چلنے والوں کے راستے، مسجد خیف، جو میرے علم میں معلومات تھی مینا کی وادی کے متعلقہ وہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی۔ اور آپ سے اب یہ گزارش کروں گا کہ آپ تصویر TV کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو وادی مزدلفہ اور اسی طرح ایک ویڈیو میں وادی عرفات کے بارے میں، میدان عرفات کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور آپ پیدل طواف زیارہ کیسے کریں گے، ٹیکسیز آپ کو کس جگہ سے ملیں گی، مکمل آپ کی رہنمائی نقشے کی مدد سے کروں گا۔ اور اگر آپ بس کے ذریعے بھی طواف زیارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تصویر TV کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سبسکرائب کیجیے، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی ضرور جوائن کیجیے۔ آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ حج کے مقدس سفر پر جب بھی آپ جائیں، اپنے اس بھائی، دوست، بیٹے محمد خلیل مغل کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔